उस हस्ती जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुद कहा हो कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और फिर उनसे एक सवाल किया कि आप हजरत अली की बुराई बयान क्यों नहीं करते, उन पे सब क्यों नहीं करते। मा मनाका अन तसुब्ब अबत तुराब। लेकिन एक तरफ ये हदीस भी है कि लौला अलीयुन लहलका उमर, या एक जुमला है कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। शेखैन के हवाले से या दिगर सहाबा के हवाले से सब्बो शतम और उनकी शान में तौहीन और तकसीर पे मबनी है। जाहिर सी बात हम उसको कैसे कबूल कर सकते हैं जब हमारे पास अहादीस सहिया उन सहाबा की अजमत के हवाले से मौजूद है। अगर एक तरह से देखा जाए ज़ाहिरी एतबार से सैयदना अली की जान को खतरे में डाल करके अपनी जगह पे उनको लिटा करके हिजरत फरमा रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क रसूलुल्लाह ने उस हस्ती के लिए लिया। हजरत अली के सामने ये हदीस थी कि अली से अदावत वही रखेगा जो मुनाफिक होगा, लेकिन इसके बावजूद हजरत अली ने ना तो हजरत मुआविया को काफिर कहा, ना खवारिज को काफिर कहा। तो आखिर क्या वजह है कि सैयदना अली या मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से अपनी निस्बत को जोड़ते हैं बजाय और दूसरे, चाहे वो ज़ुन्नुरैन हो, सैयदना उस्मान हो, या सैयदना उमर हो, या सैयदना अबू बकर हो, इन तीनों के बजाय इनसे क्यों जोड़ते हैं? इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा कि खिलाफत कुबरा जो है या खिलाफत बातिनी जो है, इस पर उम्मत का इजमा है अहलुस सुन्ना और अहलुत तशय्युअ का कि ये खिलाफत हजरत अली को मिली। दूसरी तरफ सैयदना अली की जो पूरी खिलाफत है वो काफी बिल्कुल उतार चढ़ाव और नशीब फराज से इबारत है। इसके क्या वजूहात है? कि शिया और सुन्नी की जो जंग है उसको सूफियों ने ख़त्म कर दिया है। अगर उसको तस्लीम कर लिया जाए, सूफियों की इस बात को समझने की कोशिश की जाए, शिया और सुन्नी का जो निज़ाह है ये बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। और फिर दुनिया हमसे सवाल करती है कि जो लोग अपने घर में अमन को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते वो तो दुनिया के अमन के लिए यकीनन ख़तरा है। उनका जवाब भी हमें उसी वक्त हासिल होगा जब हम हज़रत अली के इस किरदार से सबक लें। अली अली मौला अली, अली अली मौला अली, अली अली मौला अली, मौला अली का नारा लगाओ, मौला अली का नारा लगाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अल एहसान मीडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके बारे में जितनी बातें की जाएं वो कम है, लेकिन फिर भी बात करना जरूरी है। जिस हस्ती के लिए कायनात बनाई गई, यानी आप हस्ती समझ सकते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हस्ती के दामाद हैं। उनके दोनों साहबजादे हसन और हुसैन, जिनके बारे में कहा यह गया कि जन्नत के सरदार हैं। उनकी बेगम हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, और जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। उस हस्ती जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुद कहा हो कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। उनकी अहमियत को आप समझ सकते हैं। जो सूफिया की जमात कही जाती है, उन सूफिया कराम के तमाम सलासिल जा करके मौलाए मोमिनीन कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहू पे जुड़ जाते हैं। आप समझ सकते हैं वो हस्ती कितनी अफजल होगी, कितनी अजीम होगी, कितनी अजीम तर होगी, जिसके खानदान को, जिसके बच्चों को सारी क़यादत यहाँ की भी और वहां की सौंप दी गई हो। उन्हीं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नामवर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर दिशान अहमद मिसबाही, जो कई किताबों के लेखक हैं, मुसन्निफ हैं, राइटर हैं, और जामिया अरफिया सैयद सरावास के आप उस्ताद भी हैं। और अभी हाल फिलहाल में आपकी एक अजीम किताब जिहाद के मौजू पर आने वाली है, जो अंडर प्रोसेस है, कभी भी वो किताब आ सकती है। एक बड़ी मार्केतुल आरा किताब जो कही जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका अल एहसान मीडिया में स्वागत है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने आज आपको बताया कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की शहादत का दिन आ रहा है। यकीनन एक ऐसा दिन जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उनको जितना याद किया जाए, उनकी खूबियों को जितना दुनिया तक पहुंचाया जाए, वो ज्यादा हक है बजाय इसके कि और दूसरी चीजों का जिक्र किया जाए। सबसे पहला हमारा आपसे सवाल यही होगा कि तमाम सहाबा हैं, सबके अपने अपने फजीलतें हैं, तमाम अंबिया हैं, सबकी अपनी अपनी फजीलतें हैं। हर नबी को जब हर एक नबी पर फजीलत हासिल है, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से अबवाब हैं जिनका तज़किरा ज्यादा करना जरूरी है? बहुत शुक्रिया अहमद भाई, जज़ाकुमुल्लाह। ये मौजू बहुत अहम है हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का, और आपने इब्तिदाई गुफ्तगू में उनका तारुफ भी बहुत ही जामे फरमा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बात करते हैं हम, उनके फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब और उनकी खुसूसियात की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, जिनमें सबसे
بڑی چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے حضرت علی کی شجاعت اور عدالت۔ حضرت علی کا جو نظام عدالت ہے، جو جسٹس کا جو سسٹم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور چند سالوں قبل ایک کتاب جو آئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ، ایک مسیحی رائٹر ہیں جارج جوڈاک، انہوں نے لکھی ہے علی دا وائس آف ہیومن جسٹس، اور انہوں نے 5 ویلیوم میں جو ہے یہ پورا ان کے اوپر لکھا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت علی کے کی جو صفات ہیں، ان کے جو اوصاف ہیں، ان میں سب سے نمایاں وصف جو ہے ان کا وصف کیا کہتے ہیں کہ عدل و انصاف، جسٹس کا جو پہلو ہے وہ سب سے نمایاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے جب سوال کیا ان کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضائل جو حدیث میں وارد ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے ہیں۔ سب سے زیادہ فضائل احادیث کے اندر حضرت علی سے متعلق ہیں۔ یہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں یہ بات کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بے شمار احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ قرآن کی بے شمار آیات سے اہل علم نے ان کے فضائل و مناقب کا استنباط کیا ہے۔ سر دست میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کا نمبر 2404 ہے۔ یہ حدیث ایک صرف میں پیش کروں گا ان کے فضائل کے حوالے سے، جس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت علی کے 3 فضائل کا ذکر ہے، اور ان 3 فضائل میں پھر وہ ایک پہلو بھی آ جاتا ہے، قرآن کے حوالے سے بھی ایک فضیلت اس میں شامل ہے۔ یہ مروی ہے، یہ روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ عظیم صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں۔ ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اپنے شورا میں شامل رکھا تھا۔ ان کو مختلف عمارتیں اور حکومتیں عطا کی تھی، لیکن بعد میں جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو نزاعات کی صورتحال پیدا ہوئی، اس صورتحال میں آپ کنارہ کش ہو گئے تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے گھر کے اندر گوشہ نشیں آپ ہو گئے۔ اپنے گھر والوں سے آپ نے کہہ دیا کہ جب تک مسلمانوں کے معاملہ امن و امان کا نہ ہو جائے، سکون نہ ہو جائے، جب تک مجھے باہر کی بھی کوئی خبر اندر نہ دینا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو اس فتنے کے عہد میں، نزاع کے عہد میں آپ نے اپنے آپ کو بالکل سائڈ کر لیا تھا۔ جب جناب حضرت معاویہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ لینے کی کوشش کی اور ان کو ملانے کی کوشش کی، اور پھر ان سے ایک سوال کیا کہ آپ حضرت علی کی برائی بیان کیوں نہیں کرتے، ان پہ سب کیوں نہیں کرتے؟ ما منعک ان تسب ابا تراب، ابو تراب کی برائیاں آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ کو تو ذرا آنا چاہیے تاکہ ان کی آپ صحیح بات لے کے آئیں۔ اپنے حساب سے حضرت معاویہ نے ان کو اپنی طرف ملانے کی کوشش کی اور سب کرنے، ان کی برائی کرنے، ان کو برا بھلا کہنے کی دعوت دی۔ ان کو امید تھی کہ شاید میں پہل کروں گا تو شاید ہماری طرف آ جائیں گے اور حضرت علی کے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے غالباً یہ بات کہی ہوگی۔ ان کے جواب میں جو بات کہی ہے اور جو روایت پیش کی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے، وہ بہت اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہیں، جن باتوں کی وجہ سے مجھے جرأت نہیں، میرے اندر جرأت نہیں کہ میں علی کی برائی کرنے کی سوچوں، میں سوچ سکوں۔ 3 باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں بتائی ہیں، وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے میں علی کی برائی کا اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ان 3 صفات، یہ 3 باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں کہی ہیں، اگر ان میں سے ایک بات بھی میرے حق میں ہو جائے، ایک صفت بھی، ایک فضیلت بھی مجھے حاصل ہو جائے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک فضیلت سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے بڑھ کر ہے۔ اس زمانے میں دولت کا استعارہ ہوتا تھا، دولت کو بیان کرنے کے لیے، ثروت کو بیان کرنے کے لیے سرخ اونٹوں کا استعارہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میرے پاس ایک فضیلت جو حضرت علی کی جو بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت اگر مجھے حاصل ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میرے پاس سرخ اونٹوں کے ریوڑ ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں فضیلتیں، تینوں خوبیاں حضرت سعد بن ابی وقاص نے بیان کی اور کہا کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں ہم نے سنی ہیں۔
آپ نے کہا کہ ایک موقع پہ وہ غزوہ تبوک کا موقع بتایا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے اور حضرت علی کو لشکر میں شامل نہیں کیا، حضرت علی کو چھوڑ دیا فیملی میں۔ اس پر حضرت علی کو شکایت ہوئی اور عریضہ پیش کیا کہ حضور آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے کے چلتے۔ اس موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی۔ اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک میری بارگاہ میں وہی ہو جو حضرت ہارون کا مقام تھا حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں؟ جس طرح حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون تھے، اسی طرح میری بارگاہ میں تم ہو۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ جب باہر جاتے تھے تو وہاں کے اپنے کنبے اور قبیلے کی نظامت اور ان کا انتظام و انصرام، ان کی کفالت حضرت ہارون کے حوالے کر کے جاتے تھے، بعینہ ہی میں یہ کام اس وقت کر کے جا رہا ہوں، تم کو بچوں میں نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بلکہ اپنی جگہ پہ بچوں اور عورتوں کا اور یہاں کے لوگوں کا کفیل بنا کے میں جا رہا ہوں۔ دوسری روایت بیان کی حضرت سعد بن ابی وقاص سے، جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے جنگ خیبر کے دن آپ نے فرمایا تھا کہ جب مسلسل 2 لوگ گئے اور وہ فتح نہیں ہو سکی، تو آپ نے فرمایا ایک دن کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح یابی ہوگی، جس کے ہاتھ پہ جیت ہوگی، اور وہ شخص ایسا شخص ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ میں کل خیبر کا علم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو علم دوں گا، ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا، ایک ایسے شخص کو قیادت دوں گا جو شخص اللہ و رسول کا محبوب ہے اور اللہ و رسول اس کے محبوب ہے۔ سب لوگوں کو انتظار تھا یہ کون ہے، یہ کون ہستی ہے جو اللہ و رسول کا محبوب ہے۔ دوسرے دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان کے حوالے یہ پرچم کیا۔ تیسری خوبی، تیسری فضیلت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے سنی تھی وہ بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ آیت مباہلہ نازل ہوئی اور جب اللہ کا حکم ہوا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پوری جب آیت نازل ہوئی مباہلے کی کہ آپ مسیحی لوگوں سے کہیے کہ تم اپنے بیوی بچوں لوگوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیوی بچوں اور اہل خانہ کو لے کے آتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم میں سچا کون ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، اور یہ 4 لوگوں کو بلانے کے بعد 5ویں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے میرے اللہ میرے اہل خانہ یہ لوگ ہیں، میں مباہلے کے لیے ان کو لے کے چل رہا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ جس شخص کا مقام و مرتبہ یہ ہو جو رسول اللہ کے اہل ہو، اور جس کی قسم جب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو لے کے چلے، اپنے اہل بیت کو لے کے چلے، تو اس میں علی کو شامل رکھا۔ 5 لوگوں میں حضرت علی بھی تھے۔ ایسے فضائل والے شخص کے خلاف میں نہیں جا سکتا، مجھ سے آپ اس کی توقع نہ رکھیں۔ یہ ایک روایت تھی جس میں 3 فضیلتیں آپ نے سماعت کی، ورنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلتیں اگر احادیث میں وارد ہیں تو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ تمام فضیلتیں یقیناً مولا علی کی ہیں اور اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، انکار کرنے والا بہرحال وہ اپنے بارے میں، اپنے حشر کے بارے میں خود سوچ سکتا ہے، لیکن ایک طرف یہ حدیث بھی ہے کہ لولا علی لہلک عمر، یا ایک جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ایک طرف یہ بھی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتے۔ ایک طرف یہ بھی ہے لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اللہ اتخذنی الخلیلا۔ ان تمام باتوں کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مولا علی کے لیے اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ باقی لوگوں کی تنقیص لازم آ رہی ہے، کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کسی ایک کے اتنے دیوانے ہو گئے کہ باقی کے 3 کی تنقیص لازم آ رہی ہے، تو ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟
ایسے موقع پہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض کے جو مرتکب ہوں، جو بعض باتیں چاہے قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو، جو بعض باتیں جو لوگ تسلیم کرتے ہیں اور بعض باتیں انکار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو علماء عقیدہ کی اصطلاح میں گمراہ کہا گیا ہے۔ یہ بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین گمراہ لوگ ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو صرف ایک طرح کی باتیں لے لیتے ہیں، یا ایک شخص کی فضیلتیں لے لیتے ہیں، دوسری شخص کی فضیلتیں نہیں لیتے، ایک طرح کی حدیثیں اپنی پسند کی حدیثیں چوز کر لیتے ہیں، دوسری حدیثیں نہیں لیتے، اپنی پسند کی آیات چوز کر لیتے ہیں، دوسری حدیث آیات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو جو لوگ دین کو چوز کر کے لیتے ہیں، کل دین قبول نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ گمراہ ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں انہیں کل دین سکھائیں، ہم انہیں کل دین بتائیں، ہم انہیں تمام صحابہ کرام کی فضیلتوں سے انہیں واقف کرائیں، اور یہ بتائیں کہ آپ کو اگر حضرت علی کو ہم مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ تو جب حضرت علی سے محبت یہ ثانوی چیز ہے، اصل اس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے علی سے محبت کرتے ہیں، تو اب حب رسول کا تقاضا جس طرح یہ ہے کہ ہم علی سے محبت کریں، اسی طرح حب رسول کا تقاضا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے محبوبین ہیں، ان کے جتنے ساتھی ہیں، ان کے جتنے معاونین ہیں، ہم سب سے محبت کریں، اور جن جن کے بارے میں جو جو فضیلتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان فضیلتوں کو ہم بیان کریں، شرح صدر کے ساتھ بیان کریں، اسے قبول کریں اور سب کا احترام کریں۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پورے دین کی ان کی دعوت دیں اور بتائیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ایمان میں اسلام میں داخل ہوئیے، پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو مانیے، ایسا نہ کریے، یہ ظلم نہ کریے کہ بعض حدیثوں کو مانیے اور بعض حدیثوں کو نظر انداز کر دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی جب بات آتی ہے تو یہ بات ہر کس و ناکس کو معلوم ہے کہ وہ 7-8 سال کی عمر میں، یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ ایک اتنا وزنری بچہ، 7-8 سال کا بچہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ معرفت کی اس ٹاپ کوالٹی کو، اس ٹاپ لیول پہ پہنچا ہوا ہو کہ وہ معرفت، وحدانیت اور حقیقت کو سمجھ کر کے سرنڈر کر جائے 7-8 سال کا بچہ ایک اس ہستی کے سامنے جس کے لیے دنیا بنائی گئی؟ اس موضوع پہ جو میں نے مطالعہ کیا، غور کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو عمر کی بات ہے، تو کئی روایتیں آتی ہیں ان کی عمر کے حوالے سے، ان میں سے بعض لوگوں نے 7 کا بھی قول کیا، 8 کا بھی قول کیا، اور بعض لوگوں نے جو ہے 9 کا بھی کیا، 10 کا بھی کیا۔ میں نے جو غور کیا تو وہ 10 والا جو قول سب سے بہتر اور سب سے مناسب ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے۔ آپ نے یہ بہت اہم سوال کیا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ جن لوگوں کو ابو الحکم کہا جاتا تھا وہ تو بھاگے پھر رہے تھے، وہ تو دعوت اسلامی سے دور ہو رہے تھے، وہ تو گالیاں دے رہے تھے جی، اور توحید کی عظمت کو سمجھنے سے ان کی عقل قاصر تھی۔ وہ جو ہے سامنے کی چیزوں کے ایسے پرستار ہو گئے تھے، ان کی نگاہیں سامنے کی چیزوں میں ایسی الجھ گئی تھی کہ جو اصل حقیقت ہے وہاں تک ان کی نگاہیں دیکھنے سے قاصر تھی۔ دوسری طرف ایک کم عمر کا بچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، جن کو دیکھا جائے تو بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ یہ کہا گیا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، یا پھر وہ کئی روایتیں ہیں اس میں تطبیق دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ بچوں میں لے آئے۔ بہرحال ایک چھوٹا بچہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، اس کے اندر کیسے ویژن ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہم نظر کریں تو جب بیک گراؤنڈ کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہم پر ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو کفالت کر رہے تھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب، وہ ان کی کفالت کر رہے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے اور خود کفیل ہو گئے، خود تجارت میں شامل ہو گئے، خود حضرت خدیجہ کے ساتھ آ گئے، اب خود ایک اسٹیبل ہو گئے، جب ادھر دوسری طرف دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں کئی بچے ہو گئے تھے، مالی حیثیت ان کی بہت کمزور تھی، تنگدستی کی حالت میں، تنگدستی کا عالم تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ نے ہماری کفالت کی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی آپ کے کچھ بچوں کی کفالت اپنے سر لے لیں۔ آپ اپنے چچا حضرت عباس سے آپ نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ حضرت ابو طالب کے بچوں میں سے کچھ بچے میں لے لیتا ہوں، کسی بچے کو آپ لے لیں۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لی، اور حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار کو انہوں نے اپنی کفالت میں لے لی۔
حضرت علی کی جو پرورش ہو رہی ہے، جو تربیت ہو رہی ہے، وہ ایک عام بچے کے طور پہ نہیں ہو رہی ہے، عام گھر میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آغوش پیغمبر میں تربیت ہو رہی ہے۔ وہ بچہ شروع سے پیغمبر کی صفات کو دیکھ رہا ہے، اخلاق کو دیکھ رہا ہے، کردار کو دیکھ رہا ہے، شب و روز کو پڑھ رہا ہے، ان کی باتیں سن رہا ہے۔ اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے سے وہ پیغمبر کا پورا مطالعہ کر رہا ہے، پیغمبر کی تربیت میں ہے۔ اور جو شخص، جو بچہ پیغمبر کی تربیت میں ہوگا، اس کی پھر بصیرتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہ سوموار کو، پیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، حدیث صحیح ہے کہ دوسرے روز آپ نے کلمہ پڑھا، اور ہوا یہ کہ آپ نے پہلے دن ہی جو ہے آپ نے دیکھا، جب گھر میں اچانک آئے تو دیکھا کہ حضرت خدیجہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی اور پورا پیغام توحید کو سمجھایا۔ جب پیغام توحید کو سمجھایا تو حضرت علی نے کہا کہ یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ جس کو میں نے تک سنا نہیں تھا، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اس کو قبول کرنے سے پہلے اپنے والد سے اجازت دوں گا، والد جب اجازت دیں گے تب میں قبول کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر آپ کو قبول نہیں کرنا ہے تو اس راز کو راز ہی رہنے دیجئے، کسی دوسرے سے اس بات کو بیان نہ کریے، آپ خاموش ہو جائیے۔ اگر آپ قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے والد سے بھی اس بات کو ذکر نہ کریے، آپ اس کو خاموش رہیے۔ حضرت علی نے رات گزاری، ایک رات گزری اور رات ہی میں ان کا انشراح صدر ہو گیا، اور دوسرے دن انہوں نے مخاطب کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ نے کل کیا بات کہی تھی، اس پیغام کو دوبارہ بیان کریے۔ حضور نے دوبارہ بیان کیا اور حضرت علی نے سماعت کر لی۔ آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی کی تربیت بچپن سے آغوش پیغمبر میں ہوئی تھی۔ حضرت علی کی جو بے شمار فضیلتیں ایسی ہیں جن میں جو حضرت علی کے اختصاصات ہیں، خصوصیت میں شامل ہے، یہ فضیلت بھی صرف اور صرف تمام صحابہ میں حضرت علی کو حاصل ہے کہ حضرت علی کی تربیت اعلان نبوت سے قبل شروع سے، بچپن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت میں ان کے زیر سایہ ہو رہی تھی۔ اس تربیت کا، اس خصوصی تربیت اور خصوصی نگہداشت کا اثر تھا کہ حضرت علی کے اندر علم سب سے زیادہ آیا، بصیرت سب سے زیادہ آئی، دانائی سب سے زیادہ آئی، شجاعت و عدالت، یہ ساری چیزیں زیادہ آئی۔ تو یہ چیزیں تربیت محمدی کے اثرات ہیں، اسی کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے ہیں، دشمن گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک طرح سے دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے سیدنا علی کی جان کو خطرے میں ڈال کر کے اپنی جگہ پہ ان کو لٹا کر کے ہجرت فرما رہے ہیں۔ اتنا بڑا رسک رسول اللہ نے اس ہستی کے لیے لیا جس کے بارے میں، جس کی فضیلتیں آپ بیان کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جس کی فضیلتیں ہوتی ہیں، امتحانات بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں، جس کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، جس کے اندر خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، امتحان میں جو ہے چنا بھی وہی جاتا ہے۔ ہر آدمی امتحان میں چنا نہیں جاتا ہے۔ اس بات کو دو پہلو سے دیکھیے، ایک تو پیغمبرانہ پہلو سے دیکھیے، نبوت کی طرف سے دیکھیے، اور ایک انسانی پہلو سے دیکھیے۔ جب نبوی پہلو سے آپ غور کریں گے تو پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیغمبر کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ بظاہر تو اس کا فیصلہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ وحی الہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، پیغمبر اس کے سامنے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم کریں۔ اس میں پھر پیغمبر کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ پیغمبر کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا ہے، اس پیغمبر پہ جو سچے مؤمنین ہوتے ہیں انہیں بھی کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو ادھر سے دیکھیں کہ اس میں اللہ کی طرف سے کچھ اشارات ہوں گے، اللہ کی طرف سے کچھ اشارات ہوں گے، کچھ حکمتیں ہوں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح ہوں گی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر پورا اطمینان تھا۔ دوسرا انسانی پہلو کے اعتبار سے سوچئے، تو انسانی پہلو کے اعتبار سے سوچیں گے تو حضرت علی کی ذکا، ان کی ذہانت ہی نہیں، ان کی جسمانی شجاعت اور طاقت و قوت بھی عرب میں سب سے زیادہ تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بڑے بڑے بہادر تھے، جتنے بڑے بڑے بہادر تھے، اور جو عرب کے بہت بڑے سورما جو لڑنے آئے جنگوں میں، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور صحابی نہیں، بلکہ جو سب سے کم عمر تھے حضرت علی، یعنی شب ہجرت میں تو آپ تھے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے ہیں، اس لیے اعلان نبوت کے وقت جو ہے آپ کی عمر مجموعی طور پہ 10 بنتی ہے، اور ہجرت جب 13 سال کے بعد ہو رہی تو اس وقت آپ کی 22-23 سال کی عمر ہو رہی۔ تو 22-23 سال کا نوجوان، تو عمر تو نوجوانی کا ہے، 23 سال کی عمر ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہجرت کے بعد جب ہجرت ہو رہی ہے، اور ادھر جو 23 کے بعد 24-25 میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور 24-25 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ
اس وقت عرب کے جتنے بڑے سورما ہیں ان کو کسی نے چت کیا ہے تو حضرت علی ہیں. تو حضرت علی کی عمر تو 23 دیکھیے، لیکن ان کی طاقت، جسمانی طاقت بھی جو تھی اور عقلی جو ذہانت تھی وہ 40 سال سے اوپر والے جوان اور بہادر شخص کی تھی. تو حضرت علی جسمانی اعتبار سے بہادر تھے، مضبوط تھے، کم عمر ضرور تھے لیکن کمزور نہیں تھے. اس لیے دونوں پہلو ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب ایک خطرے میں ڈالنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے کو ڈالیں، اپنی فیملی اور اپنا قریبی جو شخص ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈالا، تاکہ مورخ کو، صحابہ کو تو ظاہر سی بات ہے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آج مورخین نے یہ جو ہر چیز میں سیرت میں جو شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ معترضین کو یہ بھی شبہ نکلتا ہے کہ بتائیے حضرت علی کو لے لیا اور دوسرے کو وہاں پہ خطرے میں ڈال کے گئے. نہیں، خطرے کی جو جگہ ہے وہاں پہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے، یہ اپنے گھر کے، اپنے قریبی، اپنے عزیز، اپنے تربیت یافتہ نوجوان کو وہاں پہ رکھا. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے، مصلحت ہے، بصیرت ہے، اور حضرت علی کی شجاعت اور طاقت ہے. ڈاکٹر صاحب، سلفیت کے جو دو بڑے امام مانے جاتے ہیں، ابن قیم اور ابن تیمیہ، ایسے لوگوں نے بھی جب تصوف پر بات آتے ہیں تو تصوف کی 3 قسموں پر بات کرتے ہیں، اور پہلی 2 قسموں کو ارزاق اور اسواق، بازاری اور رنگی تصوف کو وہ رد کرتے ہوئے تصوف حقائق کی بات کرتے ہیں اور اسی کو دین کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی ہیں. ان دونوں لوگوں نے جس تصوف کی بات کی ہے اور اس تصوف کے ماننے والے، ہمارا جہاں تک یہ اپنا اشارہ ہے کہ جامعہ عرفیہ شاید ہندوستان کی واحد خانقاہ ہو جو اس کو فالو کرتی ہو. صوفیاء کرام جو آخر کیا وجہ ہے کہ سیدنا علی یا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں بجائے اور دوسرے، چاہے وہ ذوالنورین ہو، سیدنا عثمان ہو، یا سیدنا عمر ہو، یا سیدنا ابو بکر ہو، ان تینوں کے بجائے ان سے کیوں جوڑتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو بہت اہم سوال کیا آپ نے. اور ایک تو یہ کہ میں وضاحت کر دوں کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حقیقی تصوف کے لمبردار ہیں. بہت سی خانقاہیں ہیں جو حقیقی تصوف کے لمبردار ہوں گی اور ہیں. اور جہاں تک اس سوال کی نہیں، بات ہم ہے، آپ کے دعوے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے جو دیکھا ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. بہت ساری خانقاہیں ہم نے بھی دیکھی ہیں، بہرحال اس پہ گفتگو ہو تو یہ سکتی جو ہے. بات ہے تصوف کا ارتکاز حضرت علی کی طرف، یہ بہت سی احادیث صحیحہ جو آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق ہیں، ان کا معنی پورے طور پہ واضح نہیں ہوتا، کلیئرٹی اس میں نہیں آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ غدیر خم کا واقعہ آپ لے لیجئے کہ آپ مکہ سے حجۃ الوداع کے بعد حج کر کے آپ واپس ہو رہے ہیں، غدیر خم کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد یہ وہ وقت ہے کہ اب سب کچھ پورا نظام ایک قائم ہو گیا، ایک سسٹم قائم ہو گیا ہے، اور آپ نے مقام عرفات میں وہ خطاب کر دیا ہے جس کے بارے میں کہا کہ غالباً یہ میرا آخری خطاب ہو، اس کے بعد میں دوبارہ تم سے نہ مل سکوں. قرآن نازل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی، یہ آیت نازل ہو چکی ہے، تکمیل دین ہو چکی ہے. اس موقع پہ واپسی میں جب واپس ہو رہے ہیں تو صحابہ کا ہجوم ہے، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں. ان لاکھوں صحابہ میں کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ سب کے ہاتھ، کسی کے ہاتھ کو نہیں تھاما. پیغمبر نے کسی کا اگر ہاتھ تھاما تو حضرت علی کا ہاتھ تھاما، اپنے خطبہ دیا اور حضرت علی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ اللہم والِ من والا وعاد من آدہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا بھی مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اے اللہ تم علی سے محبت کر، اور جو شخص بھی علی سے محبت کرے اس سے محبت کر، اور جو شخص بھی علی سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ. یہ سارے صحابہ میں حضرت علی کو یہ نشان امتیاز دینے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی راز کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ علی ولی کل مومن، یہ ترمذی کی حدیث صحیح ہے یا کم از کم حسن ہے، کہ علی ہر مومن کے ولی ہیں. دوسری جگہ فرماتے ہیں میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں. ولی کا معنی دوست کر دیجیے. لوگ بہت چیزوں کو جب چھپانے پہ دبانے پہ آتے ہیں تو بہت سی ٹیکنیکل چیزوں پھنس جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جو معنی کر لیجیے، ولی کا معنی دوست کر لیجیے، حقدار کر لیجیے، استحقاق والا کر لیجیے، قریبی کر لیجیے، جو معنی بھی چاہے کر لیجیے. سب میں اشارہ تو وہی نکلتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں. یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ جو دوسری حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم ولی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. دیگر فضائل تمام صحابہ کے اندر ہے، لیکن یہ فضیلت
علم کا دروازہ ہونے کی فضیلت یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ تو کچھ چیزیں تو ہیں احادیث قریبہ میں جن کے معانی کھلتے نہیں ہیں، عام لوگوں کو، محدثین کو تو کھلتے نہیں ہیں، فقہا تو اس کو کھول نہیں پاتے، اس کو کلیئر نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ وہ معنی ہے جس کو صوفیہ نے کھولا ہے، اور صوفیہ نے معنی اس طور پہ کھولا ہے کہ ہم ماضی بعید میں نہ جا کر کے، ماضی قریب کے مطلب کیا کہتے ہیں کہ عصر اول میں نہ جا کر کے عصر وسطیٰ کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ حضرت بندہ نواز گلبرگہ شریف والے جو ہیں، جو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے جو خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل خلافت کی دو قسمیں ہیں۔ خلافت کی جو دو قسمیں ہیں، ایک خلافت کبریٰ ہے اور ایک خلافت صغریٰ ہے۔ اس کی دوسری تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایک خلافت باطنی ہے، ایک خلافت ظاہری ہے۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے، اب ان کو آپ شیعہ اور سنی کے جھگڑے میں مت پھنسائیے، وہ اہل سنت کے بزرگ ہیں، مسلمہ بزرگ ہیں اور عالم ذعیل بزرگ ہیں، اور ان کو اس میں بھی صرف جاہل صوفیہ میں بھی مت لے جائیے، اور صوفیت الارزاق میں بھی نہیں، وہ بہت ہی ذی علم ہیں اور مسلم ثبوت صوفی ہیں۔ اور پھر اس کے ریفرنسز ہمیں ماضی کے صوفیہ میں ملتے ہیں۔ ہم بیچ کے ایک مشہور شخصیت کا ریفرنس پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خلافت کبریٰ جو ہے یا خلافت باطنی جو ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، اہل السنہ اور اہل التشیع کا، کہ یہ خلافت حضرت علی کو ملی۔ خلافت باطنی دین کے نظام کو آگے بڑھانا، دین کے حقیقی نظام کو سینہ بسینہ آگے بڑھانے کا یہ جو ذمہ داری ہے، یہ حضرت علی کے حوالے ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے سلاسل ہیں سب حضرت علی تک پہنچتے ہیں۔ تمام صوفیہ یہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ علی کو علم لدنی حاصل ہے، اور حضرت علی اگر دیگر چیزوں میں نہ پڑے ہوتے اور جنگیں اور دیگر چیزیں نہ ہوتی تو ہم ان سے اور زیادہ فیضیاب ہوتے، ان کے علم سے اور زیادہ حاصل کرتے۔ یہاں پر صوفیہ کا نشان امتیاز یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کی جو جنگ ہے اس کو صوفیوں نے ختم کر دیا ہے۔ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے، صوفیوں کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، شیعہ اور سنی کا جو نزاع ہے یہ بہت حد تک ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شیعوں کو سمجھاتے ہیں، شیعہ برادران کو سمجھاتے ہیں کہ بھائیو، علی کو جو چیز مل رہی ہے وہ باطنی خلافت مل رہی ہے، وہ تو ان کو مل ہی رہی ہے، اور ان کے بعد ان کی نسل ان کی اجازت و خلافت سے، اور پھر یہ پورا سلسلہ، پورا ایک نیٹ ورک پوری دنیا میں بن جا رہا ہے۔ دین کو عملی طور پہ، قلبی طور پہ دین کو منتقل کرنا، عملاً دین کے انتقال، سینہ بسینہ اس کو سینہ ٹرانسفر بسینہ انتقال، کردار کے ساتھ دین کو منتقل کرنا۔ ورنہ دین پہ تو ہم لوگ بھی لیکچر دیتے ہیں، دین پہ بہت بڑے بڑے لیکچر ہم سے بھی سن لیجئے، لیکن دین ہمارے وجود میں داخل نہیں ہوتا۔ دین کو اپنے وجود میں داخل کر کے اس دین کی کرنا، کردار کے ذریعہ اسلام فلسفہ نہ رہے، اسلام ہمارا کردار بن جائے، یہ پہلو جو ہے حضرت علی کو حاصل ہوا، اور حضرت علی کے ذریعہ یہ چیزیں آگے بڑھی۔ اس کو صوفیہ نے لیا، اور صوفیہ نے اس فیض کو جو حضرت علی سے لیا، تو شیعوں کو بھی سمجھا دیا کہ بھائیو یہ باطنی والی خلافت ہے، اسلام کی دعوت و تبلیغ والی خلافت ہے، اسلام کی عملی کردار والی خلافت ہے جو حضرت علی سے منتقل ہو رہی ہے۔ باقی جو لا اینڈ آرڈر کی خلافت ہے وہ وہی ہے جو حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں، اسے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ چیزیں تو تھیں جو اللہ کو مطلوب تھی، کچھ چیزیں تو تھیں جس پہ نظر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اشارہ آپ نے فرما دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا فرما کر کے، اور من کنت مولاه فہذا علی مولا فرما کے، غدیر خم کے واقعے پہ اپنا ہاتھ پکڑ کے بتا دیا تھا کہ نظام عالم اگر درہم برہم ہو تو تمہیں اصل دین اگر سیکھنا ہوگا تو علی سے اور علی والوں سے تم اصل دین سیکھنا۔ پوری دنیا میں کچھ لوگ تلوار لے کے جائیں گے، کچھ لوگ تجارت لے کے جائیں گے، کچھ لوگ بزنس لے کے جائیں گے، کچھ لوگ کتابیں لے کے جائیں گے، لیکن جو لوگ رسول اللہ کی کردار لے کے جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو حضرت علی سے وہ فیض لیں گے جس کی بنیاد پہ ان کا وجود پورا اسلام بن چکا ہوگا۔ ایک آخری سوال، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی میں اگر آپ ہمارے درشکوں کو کچھ ایسی چیز بتا پائیں جو اس کو پکڑ کر کے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ دیکھیے، دو چیزیں میں یہاں پہ ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ سیلف کنٹرول بہت ہونا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی کا ایک عام پرابلم ہے کہ ہمارا جو ہے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، معمولی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو سیلف کنٹرول کے لیے ہمیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم سیلف کنٹرول ہم نے سیکھ لیا تو ہمارا گھر پرسکون ہو جائے گا۔ ہماری سوسائٹی پہ اگر لوگ سیلف کنٹرول کے ہنر کو سیکھ لیا لوگوں نے تو ہماری سوسائٹی ایک پیسفل سوسائٹی بن جائے گی۔
सेल्फ कंट्रोल हम सीखते हैं हजरत अली से कि एक ऐसा शख्स जो उनकी गर्दन मारना चाहता है, आप उसको दबोच लेते हैं। अब आप उसको दबोच लेते हैं, वो दुश्मन है, वो जंग की सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन है, आप उसको मारने ही वाले होते हैं, वो मुंह पे थूक देता है, आप मुंह पे थूक देता है तो आप फिर छोड़ देते हैं, उसको आज़ाद कर देते हैं, चलो अब दोबारा हम लड़ेंगे, अब जो है तुमको मार नहीं सकता। क्योंकि पहले जो मैं मार रहा था वो एक कम्युनिटी वॉर थी, एक रिलीजियस वॉर थी, लेकिन अब मैं मारूंगा वो हमारी ईगो हो जाएगी, हम अपने ईगो की वजह से तुमको मारूंगा, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया है तुम पे, और जब गुस्सा आ गया मुझे ज़ाती वजह से, तुमने मेरे मुंह पे थूका है तो मुझे गुस्सा आया है, अब मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हज़रत अली हट जाते हैं। तो हमें हज़रत अली के किरदार से जो सेल्फ कंट्रोल जो सीखना है, ये बड़ी अहम चीज़ है। एक आम सोसाइटी में एक आम आदमी के लिए ये बहुत अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, जो हमारे उलमा के लिए, जो हमारे मजहबी वो लोग जो इस उम्मत को तकफीर करके पूरी उम्मत को तबाह बर्बाद कर दिया है, बांट दिया है। एक तबके ने दूसरे तबके को मुशरिक घोषित कर दिया है, दूसरे ने पहले तबके को काफिर घोषित कर दिया है। तो ये तकफीरिज्म जो चल रहा है, और अल्लाह की जो एक रस्सी थी, उस रस्सी के सारे दानों को लोगों ने बिखेर दिया है। और जो कुरान ने कहा था कि एक हो जाओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, एक हो जाओ, एक नहीं होगे तो तुम बिल्कुल झाग बन जाओगे, वो झाग वाली कंडीशन बन गई है। ये चीज़ क्यों पैदा हुई है, इसका इलाज एक हमें सीरत अली में, हज़रत अली के किरदार में, हज़रत अली की सीरत में इसका एक इलाज हमें नज़र आता है। और वो नज़र आता है जंग सिफ़ीन के बाद जो खवारिज का जो मार्का शुरू होता है, वहाँ पे एक चीज़ हमें नज़र आती है। अब देखिए, हज़रत अली के खिलाफ हज़रत मुआविया पूरे जंग लेके आ गए, उनसे लड़ाई हो रही है, लड़ाई तो हो रही है, हज़रत अली से और हज़रत मुआविया से जंग तो हो रही है, लेकिन कभी हज़रत अली ने ये नहीं कहा कि मुआविया ईमान वाले नहीं, काफिर हो गए हैं। आज जो अली के नाम लेने वाले हज़रत मुआविया के ईमान पे क्वेश्चन खड़ा करते हैं, उनको अली से सीखना चाहिए कि हज़रत अली ने वो एक सिचुएशन, वॉर सिचुएशन पैदा हो गई थी, लड़ रहे थे, लेकिन इस्लाम से, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ एक तीसरी कम्युनिटी पैदा हुई, खवारिज की। खवारिज ने कहा कि अली काफिर हो गए और मुआविया काफिर हो गए, दोनों काफिर हो गए, दोनों निकल गए, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम दोनों को लड़ें, दोनों को ख़त्म करें। और उसी साजिश का, उन्हीं खवारिज का ही असर था कि हज़रत अली की बाद में शहादत हुई थी। उन्हीं का एक खारजी शख्स था जिसने हज़रत अली को बाद में शहीद किया था। खैर, वो तो बाद का वाक़या है, लेकिन उस वक्त तकरीबन 20,000-22,000 का एक लश्कर अलग हो गया और उसने कहा कि अली भी काफिर है, मुआविया भी काफिर है। एक ऐसे शख्स, एक ऐसी कम्युनिटी जो अली को काफिर कह रही है, और अली के बारे में रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, नबी अब यहाँ पे दो हदीसें सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे हैं कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और अली से अदावत नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। अब इस हदीस को लेके अली कह सकते थे कि ये मुझसे अदावत रखने वाले लोग हैं, मुनाफिक हैं। जिस तरह इस हदीस को आज मिसकोट करके लोग अपने मनमानी नतीजे निकालते हैं, और इस तरह की हदीसों को लेकर के हज़रत मुआविया के ईमान पर भी सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप अली का नाम लेके इन अहादीस से मतलब निकाल रहे हैं। इन अहादीस का मतलब समझने वाला, आपसे ज़्यादा मतलब समझने वाला वो शख्स है जो बाबुल इल्म है, हज़रत अली। हज़रत अली के सामने यह हदीस थी कि अली से अदावत वही रखेगा जो मुनाफिक होगा, लेकिन इसके बावजूद हज़रत अली ने ना तो हज़रत मुआविया को काफिर कहा, ना खवारिज को काफिर कहा। तो ऐसी हदीसें सही मौजूद है कि अली से अदावत वही रखेगा मुनाफिक। एक बड़ा तबका है जो अली से अदावत ही नहीं रख रहा है बल्कि काफिर कह रहा है। और एक हदीस में कहा जाता है कि अगर कोई मुसलमान को काफिर कहे तो खुद काफिर हो जाएगा। वो हदीस भी, उस हदीस को भी लोग मिसकोट करके उम्मत में इफ्तराक और इंतशार पैदा करते हैं। इस किस्म की हदीसों को कैसे समझना है, हमें हज़रत अली के किरदार को देखना चाहिए। हज़रत अली ने जिस अंदाज में समझने की कोशिश की, उसी अंदाज में समझने की कोशिश करना चाहिए। लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत अली से कि हुजूर ये खवारिज जो हैं ये मुनाफिक हैं। अली ने मुनाफिक नहीं कहा, हज़रत अली के साथ कुछ लोग थे, उनको ऐसा लगा कि शायद ये मुनाफिक हैं, इसलिए हज़रत अली को काफिर कह रहे हैं, अदावत रख रहे हैं। हज़रत अली ने कहा नहीं, ये मुनाफिक नहीं हो सकते, ये वो लोग हैं कि जो मुझसे अदावत तो रखते हैं लेकिन रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं, रात भर तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और जो मुनाफिक होगा उस पर नमाज और तिलावत बहुत मुश्किल होगी। ये नमाज और तिलावत वाले लोग हैं, और जो कौम नमाज और तिलावत वाली होगी वो मुनाफिक नहीं होगी। ये फैसला किया हज़रत अली ने। तो फिर कहा कि फिर ये मुशरिक हैं। कहा कि नहीं, ये मुशरिक भी नहीं हो सकते, शिर्क से ही तो भागे हैं, और शिर्क से ही तो नफरत का नतीजा है कि वो मुझे भी काफिर समझने लगे हैं। कहा अच्छा, तो हुजूर फिर ये कौन है?
تو حضرت علی نے فرمایا اخواننا قد بغوا علینا، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، کچھ احمق بھائی ہیں جو ہمارے خلاف باغی ہو گئے ہیں، ناسمجھ بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کو کافر کہنے والوں کو حضرت علی نے کافر نہیں کہا، ناسمجھ کہا۔ اس لیے اگر کوئی ہمیں اور آپ کو ایون ہمارے اور آپ کے خلاف اس حد تک کوئی کھڑا ہو جائے کہ ہمیں کافر کہے، پھر بھی ہمیں اس کو کافر نہیں کہنا ہے، بلکہ اس کو مومن سمجھنا ہے، اس کو غلط فہمی میں سمجھنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تیور، یہ کردار حضرت علی کا اگر حاصل ہو جائے تو وہ لوگ جو اپنے علاوہ سب کو مشرک کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے علاوہ سب کو گستاخ کہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو بھلا دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اس کو مانو، اور اس کی زبان کو نہ مان کر کے اس کے کردار پہ شک کر کے اس کو کفر کے دائرے میں لے جا رہے ہو، تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں اللہ شققت قلبہ، اللہ شققت عن قلبی، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ حضرت علی اسی حدیث کی تفسیر بیان کر رہے تھے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ میرا کام یہ نہیں کہ لوگوں کے دل پہ فتویٰ لگاؤں، یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں میں مسلمان مانوں گا، یہ لوگ موحد کہہ رہے ہیں میں موحد مانوں گا، ہاں اگر ان کی غلط فہمیاں اس کی ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ پیغام ہے حضرت علی کا کہ اپنے کو ان کو کافر کہنے والوں کو بھی مسلمان سمجھا۔ اس رویے کو اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں تو امت میں جو تکفیریزم ہے، امت میں جو تکفیریزم ہے جس نے امت کو توڑ دیا ہے، اس تکفیریزم کا ہم تریاق تلاش کر لیں گے، اور آپسی مسلکوں کا جو اختلاف ہے، نزاعات ہیں، اختلافات ہیں، ان نزاعات کو ایکیڈمک سطح پہ سمجھنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن وہ نفرت انگیزی نہیں ہوگی کہ بالکل ہم ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، بالکل ہم اپنی امت ایک دوسرے کو امت سے خارج کر دیں، دین سے باہر کر دیں، اور بالکل ہم ایک دوسرے کو اجنبی سمجھنے لگیں، اور پھر دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں امن کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے وہ تو دنیا کے امن کے لیے یقیناً خطرہ ہیں۔ ان کا جواب بھی ہمیں اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم حضرت علی کے اس کردار سے سبق لیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تقریباً تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی اور ہم نے بھی کوشش کی اپنے درشکوں تک ایک ایک چیز پہنچانے کی، اور یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ خود ان کے کچھ اشعار بھی ہیں کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہ ہوں، ان الیتیم یتیم العلم والادب، بے شک یتیم وہ ہے جو علم اور ادب کا یتیم ہو، اور لیس الجمال باسواب تزیننا، خوبصورتی برانڈڈ کپڑوں کے پہننے میں نہیں ہے، ان الجمال جمال العلم والادب، اور یقیناً جمال جو خوبصورتی ہے وہ علم اور ادب کا جمال ہے۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے جس کی طرف ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب نے روشنی ڈالی کہ کردار کا جمال ہو، ادب کا جمال ہو، علم کا جمال ہو، اگر یہ چیزیں کسی قوم کے اندر آ جاتی ہیں تو قومیں خود بخود اوج ثریا پر پہنچ جاتی ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں یقیناً سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی سے حاصل ہوں گی۔ ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ باکس اپنی رائے دیجیے گا، اور ساتھ ہی اگر اچھی لگے تو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ مجھے اور اپنے مہمان ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی کو دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے الاحسان میڈیا۔ Welcome to Al-Ihsan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.